नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल कलम के मज़ामीन से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। ये मक्की सूरत है। हिजरत से पहले इसका नुज़ूल हुआ। कुरान पाक की तरतीब के हिसाब से इसका नंबर 68 है। ज़ूल के एतबार से इसका नंबर 2 है, यानी सूरत इकरा सूरत अलग की आयतों के बाद नाजिल हुई। उसके बाद ये दूसरी सूरत है जो कि सूरतुल कलम है। इसमें 52 आयत हैं और 2 रुकू हैं। सूरतुल कलम सूरतुल मुल्क की जोड़ा सूरा है। दोनों सूरतें कुरैश के सरदारों को खबरदार कर रही हैं अल्लाह के उस अज़ाब से कि अगर इन लोगों ने अपने रवैये को नहीं बदला तो उन पर अज़ाब आ जाएगा। यह अज़ाब कुरान पाक से मालूम होता है कि रसूलों की कौमों पर 2 दर्जों पर अज़ाब आया है। एक तो ये कि जब वो इनकार करती हैं तो इसी दुनिया में उन पर अज़ाब आ जाता है, और ये एक बड़ा अज़ाब वो है जो कि क़यामत के दिन उन्हीं सभी मुजरिमों को देखना होगा। इन सबको अल्लाह ताला ने मौका दिया था कि वो अपने अच्छे रवैये से कामयाबी हासिल कर लें, मगर उन्होंने गलत रवैये को इख्तियार किया। सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला ने क़यामत के अज़ाब से खबरदार किया था। सूरतुल कलम में कुरैश के सरदारों को बिलखुसूस इस दुनिया में उस अज़ाब से खबरदार किया गया है कि जो आ जाएगा। फरमाया नून, ये सूरत नून है। नून से क्या मुराद है? ये हरूफ मक़्तआत में आता है। जैसे कि कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें हरूफ मक़्तआत से शुरू होती हैं। मसलन सूरतुल बकरा जिसमें कि अलिफ लाम मीम है, सूरत ताहा, सूरत यासीन। इसका मानी सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। इसके बाद कहा गया कि कसम है कलम की। मुराद है कि कलम गवाह है कि जिससे लिखा जा रहा है वो कलम के जिससे अल्लाह ताला ने किताबों को लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की मेहरबानी से दीवाने नहीं हैं। ये जवाब दिया गया है उन लोगों के एतराज़ और तंबीह का कि तनकीद का कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल शिकनी करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए और अपने पैरोकारों को मुतमईन करने के लिए बयान करते थे। चुनांचे कुरान भी गवाह है और कलम भी गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा सिला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आला इखलाक पर फाइज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात करने का अंदाज़, समझदारी, किरदार सबसे आला और अरफा है। शख्सियत को देखकर कोई इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करने वाला ये नहीं कह सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने हैं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख लेंगे अनकरीब, और ये भी देख लेंगे जो कि आज ये मजाक उड़ा रहे हैं। हमने इनको मौका दिया हुआ है मगर ये वक्त ख़त्म होने वाला है। और तुम में से कौन है जो फितने में पड़ा हुआ है? तुम में से कौन है जो फितने में पड़ा हुआ है? तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन है जो उसको रास्ते से भटका रहा है और ख़ुद भी रास्ते से भटका हुआ है, और वो भी जानता है कि अच्छी तरह से कि कौन सीधे रास्ते पर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि तुम में से कौन सीधे रास्ते पर है और कौन रास्ते से भटका हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की गई है और हौसला दिया गया है कि तुम अपना काम किए जाओ और इन लोगों की परवाह ना करो। जो भी ये कहते हैं बेपरवाह हो जाओ।
تمہارا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ چنانچہ تم ان جھٹلانے والوں کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دو۔ اور اطاعت عربی میں تابع داری کے لیے آتا ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا نرم پڑ جاؤ تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اس کا معاملہ یہ ہے، ان کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ تم سے رعایت چاہتے ہیں، اور یہ تمہارے رویے کے بارے میں جو تم ان کے آباء و اجداد کے بارے میں کہتے ہو اس کے بارے میں رعایت چاہتے ہیں۔ تمہاری زبان سے ایسے الفاظ چاہتے ہیں کہ ان کے جھوٹے خداؤں کے بارے میں رعایت مل جائے، پھر یہ نرم پڑ جائیں گے۔ اور نہ تو ان کا کوئی کافروں کا کوئی نقطۂ نظر ہے، نہ ہی کوئی دلیل ہے، بس یہ ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم کوئی پرواہ نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرداران قریش کا کردار ایک طرف ہے اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سب پر بھاری ہے، اور دوسری طرف یہ سردار مقابلے میں آتے ہیں۔ لوگ خود دیکھ لیں گے کہ انہیں کس طرح جھکنا ہے۔ بہت قسمیں کھانے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کو کہ اپنے کردار پر بھروسہ نہیں ہوتا، اور یہ کہ وہ اشارہ باز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے مطمئن ہو جاتے تھے۔ جب کچھ بن نہ پاتا تھا، چاہتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تبلیغ غلط ثابت ہو جائے، اور وہ کہ چغلی لیے پھرتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، وہ بھلائی سے روکنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھ جانے والے اور لوگوں کا حق مارنے والے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ سخت دل ہیں، اور ان کے منہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بد نسب بھی ہیں، یعنی کہ بے اصل ہیں۔ یعنی کہ ایک شخص جو کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا مگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس خاندان سے ہے۔ یہ رویہ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتے تھے۔ انسان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کردار میں خوبیاں پیدا کی جائیں، مگر یہ لوگ بہت ناشکرے تھے، دنیاوی مال، تکبر، طاقت کے نشے میں مگن تھے، اس لیے انہیں سچائی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں فرماتے ہیں، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دنیاوی طور پر برتر اور عزت نفس بہت زیادہ رکھتے تھے۔ جواب میں کہا گیا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم ان کو داغ دیں گے۔ ہم نے ان کو اسی طرح سے امتحان میں ڈال دیا جس طرح سے کہ عام رواج تھا کہ باغ والے کچھ پھل چھوڑ آتے، غریب بھائیوں کو شریک کرنے کا ہی طریقہ تھا، مگر یہ باغ کے لوگ بہت ہی پست کردار تھے۔ تمہاری مثال بھی ان کی طرح ہے۔ انہوں نے یہ لوگوں نے کہا کہ ہم سارے پھل توڑ لیں گے اور کسی اور غریب اور مسکین کے لیے نہیں رکھیں گے۔ ایک گزرنے والی اس کے اوپر سے گزر گئی تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ آفت آئی اور آنن فانن وہ باغ تباہ ہو گیا، اور انہیں خبر ہی نہ رہی، سو رہے تھے۔ کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا باغ جس کے نیچے کھیتی بھی تھی۔ صبح اٹھے، پکارنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو، حقیقت سمجھائی ایک فرد نے جو کہ عقل رکھتا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو، تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، ہم تو واقعی ظالم ہیں۔ ملامت کرنے لگے ایک دوسرے کو، ہمیں اس کی جگہ کوئی بہتر باغ دے دے، اس طرح سے یہ ہوگا، عذاب آئے گا اے قریش کے لوگوں، تجارت، دولت، اقتدار کا باغ اچانک اجڑ جائے گا، اور جان لو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اے کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ مزید اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت کے باغ ہیں، تو ہم فرمانبرداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے۔ کیا تمہیں ایسا لگا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہوا ہے کیسا حکم لگائے جاتے ہو؟ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں آئے گی؟ اگر ایسا ہے تو کیا فرمانبردار اور مجرم برابر ہیں؟ تمہارے پاس کیا کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟
یا تم نے ہم سے کوئی عہد قسم لے رکھا ہے جو تم نے ہم سے لے لیا ہے کہ قیامت تک جائے گی، جس کے مطابق تمہیں وہ سب کچھ ملے گا، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں قیامت میں سزا نہیں دے سکتے؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ذمہ لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یہ کافرین جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ دھوکہ بھی اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ تو پھر لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ سورۃ القلم کا خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمان بھی اور کافر بھی چونکہ ان کو قرآن پاک سے متعارف نہیں کرایا جاتا اور دین کے معاملے میں ایسے واقعات منسلک کر دیے جاتے ہیں جو کہ دین سے وابستہ کر دیے جاتے ہیں اگرچہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس وجہ سے لوگ دین کو ہی غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ احساس پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے، انجام کے بعد پھر کوئی امکان نہیں ہوگا کہ انسان کو کوئی رعایت مل سکے گی، بلکہ پھل کے باغات کے اجڑ جانے کی طرح، اس کھیت کے مالک کی طرح انسان کو قیامت کے دن تمام حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جنہوں نے کہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کیے بغیر پھل استعمال کرنا چاہا اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیتوں کو اجاڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔